ग्रामी कदर हजरात, सामीन और नाजरीन, आसवी चैनल और रईसुल कलम चैनल के हवाले से आप ये पूरा प्रोग्राम कुर्स कायद अहले सुन्नत, कुर्स रईसुल कलम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। इस सिलसिले की बिल्कुल आखिरी कड़ी के तौर पे हम गुजर रहे हैं। हमारे और आपके सामने बहुत जल्द हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि खिताबत के कोलंबस का नाम है, गाजी मिल्लत, कायद सरफरोशा, शेर कायद अहले सुन्नत, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मरकजी इदारे शरिया के डायरेक्टर, नाजिम आला, मोहतमिम और कई तंजीम के सरबराह आला, मौजूदा MLC बिहार, जिनकी सियासी फिक्र नज़र और सूझबूझ, फहमो फरासत अहले सियासत से पोशीदा नहीं है, जिनकी आवाज़ कई सालों तक पार्लियामेंट में सुनी गई कौमी मिल्ली मसाइल के हवाले से। इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि वो दिन फिर आए कि गाजी मिल्लत की आवाज़ से हम और आप फैजियाब हो। गांव के चौपाल से लेकर आलमी अहवाल तक अपनी खिताबत का मौजूए सुखन बनाने वाले खतीब नए रुझान, नए ख्याल, नई फिक्र और नए लहजे के हवाले से गाजी मिल्लत की शख्सियत दुनिया अहले सुन्नत के लिए मोहताज तारुफ नहीं, जिन्हें आप और हम कायद अहले सुन्नत की दुआ कर सकते हैं, रईसुल कलम की अता कर सकते हैं। जानशीने रईसुल कलम की हमदर्दाना लहजे के हवाले से भी उनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं। और यही नहीं, गाजी मिल्लत जहां सियासत के हवाले से, खिताबत के हवाले से, सहाफत के हवाले से, तालीम व तामीर के हवाले से मकबूल फिल खलाइक और तस्कीर फी तारीख की हैसियत रखते हैं, वहीं वो बुजुर्गों के बहुत ही करीब रहे और बुजुर्गों की दुआओं के वो हमेशा मरहूने मिन्नत रहे हैं। बुजुर्गों के तरबियत याफ्ता हैं, चाहे वो ताजो शरिया अल्लामा अख्तर रजा खां अजहरी हो, चाहे रईसुल कलम हो, चाहे हुजूर फैजुल आरिफीन हो, चाहे हुजूर मुहद्दिस कबीर हो, सब उन्हें अजीज रखते हैं और सब उनसे मोहब्बत करते हैं। मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी, जिनका इख्तिसास ये है कि जब वो खिताबत के जहाज से उड़ान भरते हैं, मसलके आला हजरत की खिताबत की जहाज से उड़ान भरते हैं, तो किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करने से पहले मुखालफिन मसलके आला हजरत की छुट्टी करते हुए नजर आते हैं। मैं ऐसी शख्सियत को आपके सामने पेश करने की सादतें हासिल कर रहा हूँ। सैयद कौनैन की जूदो सखा पर छोड़ दे, कासे दिल उनकी दहलीज़े अता पर छोड़ दे, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पर छोड़ दे। कई जहत के हवाले से उनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं। बहुत ही अदब के साथ गाजी मिल्लत, कायदे सरफरोशा, मौजूदा MLC बिहार, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उर्स कायदे अहले सुन्नत के मौके से मुल्क और बैरून मुल्क से शरीक मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शुअराए ज़वील एहतराम, बिलखुसूस जानशीने हुजूर कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शाह डॉक्टर गुलाम ज़रक़ानी साहब मद्दज़िल्लहुल आली, खतीब यूरोप व एशिया फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद औलाद रसूल कुद्सी मद्दज़िल्लहुल आली और दिगर मुअज़्ज़ज़
شرکا، میں کسی لمبی گفتگو کی غرض سے حاضر نہیں ہوں، دو چند باتیں عرض کر کے میں شکریہ ادا کروں۔ اس سے پہلے دو چند باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ آج پوری دنیا میں کورونا وائرس جیسے ملحق اور تباہی مچانے والی بیماری کی دوا ڈھونڈی جا رہی ہے۔ ہر لیب پریشان ہے، ہر محقق گھبرایا ہوا ہے، ہر طبی محکمے میں ایک ہوڑ مچی ہے کہ آخر وہ کون سا نسخہ کیمیا لا دیا جائے جس سے انسانوں کے جان کا تحفظ ہو سکے۔ آپ یاد کریں، ایک دور وہ تھا، ایک زمانہ وہ تھا جب بدعقیدگی نے اتنا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا اور ان کی پشت پر بے شمار وہ سارے احباب بھی تھے جن کی دست بوسی، جن کی چوکھٹ بوسی ہم سعادت اور نعمت کے طور پر تسلیم کیا کرتے تھے۔ لیکن امام اہل سنت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عقائد و نظریات کو، ان افکار و نظریات کو جو صحابہ اکرام کا عقیدہ، جو تابعین کا عقیدہ، جو تبع تابعین کا عقیدہ، جو ائمہ مجتہدین کا عقیدہ، جو صراط مستقیم ہے، اس کی عظمتوں پر جس دلیری کے ساتھ گرد ڈال کر زمانہ شب خون مار رہا تھا، ایسے وقت میں ٹھیک اسی طرح بے چینی میں، اضطرابی کیفیت میں، ٹھیک اسی طرح جس طرح آج کورونا وائرس کی دوا ڈھونڈی جا رہی ہے، پوری ملت، پورا معاشرہ، ہر عاشق رسول، ہر عاشق غوث و خواجہ، بزرگوں کا عقیدت مند اس بات کے لیے بے چین و بے قرار تھا کہ کوئی ایسی دوا مل جائے جس دوا کے ذریعے ہم بدعقیدگی کا قلع کما کرے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد و نظریات اور دین حقہ کی تبلیغ و اشاعت کے لیے بے شمار محاذ عرائیہ بھی ہوئی، مناظرے بھی ہوئے، مباحثے بھی ہوئے، مباہلے بھی ہوئے، تحریریں بھی ہوئی، تقریریں بھی ہوئی، تنظیموں کا بھی وجود عمل میں آیا۔ لیکن آج ہم اس قائد کے عرس میں اکٹھا ہوئے جو آنے والے دنوں میں 50 سال کے بعد ملکی سطح سے، عالمی سطح سے، ملکی سطح سے، معاشرتی اعتبار سے ہماری جماعت کو کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم 100 سال آگے کا نقشہ کون سا تیار کریں، یہ ویژن والا عالم، یہ سوچ، اس سوچ کا عالم، اس فکر کا عالم آج پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں محسوس اگر کیا گیا ہے تو اس ذات کا نام رئیس القلم قائد اہل سنت ہے۔ آپ حضرات کو یقین ہو، احساس ہو تو تھوڑی سی ماضی کی تاریخ پڑھ لیجئے۔ دارالقضا جیسا حساس شعبہ اس کے لیے ہماری جماعت میں کوئی معقول اور کوئی مستند نظم نہیں تھا، لیکن رئیس القلم نے اس بات کو محسوس کیا۔ آنے والے دنوں میں ہم اپنی نسلوں کو، ہم اپنی قوم کو، ہم اپنی جماعت کو ازدواجی تنازعات سے نکالنے کے لیے اگر ہم آج نہیں کھڑا ہوتے ہیں تو آنے والے دنوں میں ہماری جماعت کے افراد کہاں جائیں گے؟ کیا وہاں جائیں گے جہاں جانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے؟ کیا وہاں جائیں گے جن کا ایمان اور عقیدہ اور ایمان کے زمرے سے میں داخل نہیں ہے؟ وہاں جائیں گے
جن کے یہاں جانا ہمارے لیے قطعی ممکن نہیں ہے۔ سن 1968 میں رئیس القلم نے اس بات کا احساس کر لیا کہ ہمیں کل کے فتنوں کے لیے آج تیار ہونا ہے، اور اس کا دندان شکن جواب دینے کے لیے سن 1968 میں پوری دنیا میں اہل سنت کی وہ کانفرنس، جسے سنی صوبائی کانفرنس کے نام سے آج جانا بھی جاتا ہے اور اس تاریخ کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے، تقریباً 250 اکابرین علماء کرام اس کانفرنس میں تشریف فرما تھے۔ تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابرین اس میں زینت تھے۔ اسی اجلاس میں رئیس القلم نے مرکزی ادارے شریعہ کی داغ بیل ڈالی تھی۔ آج الحمدللہ رئیس القلم کے اس مشن کو ہندوستان کے تقریباً 13 صوبوں میں خادم نے کوشش کی اور علماء اہل سنت نے مدد کی۔ آج وہ تحریک 13 صوبوں میں باضابطہ دارالقضا چل رہا ہے، اور الحمدللہ یہ خبر دیتے ہوئے عرس قائد اہل سنت کے موقع سے ہمیں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ کروڑوں روپیہ جو کورٹ اور کچہریوں میں اس ازدواجی تنازعات کو لے کر کے برباد ہوتے، آج اس پیسے کا استعمال تعلیم پر، معاش پر، تجارت پر ہو رہا ہے۔ اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عدلیہ میں بیٹھے ان احمق اور بیوقوفوں کو انگلی رکھنے کا موقع نہیں مل رہا، اور ادارے شریعہ کی یہ تحریک آگے بڑھتی رہی۔ الحمدللہ جب ملک میں میں نے اپنی زندگی میں بچپنے سے انگلی پکڑ کر اس رئیس القلم کا جس بلیاوی نے سفر شروع کیا ہو، میں نے صبح بھی دیکھی ہے، شام بھی دیکھی ہے، رات بھی دیکھی ہے، سفر و حضر بھی دیکھا ہے۔ ہاں یہ بات تو میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں اور آخری سانس تک کہتے رہوں گا۔ اہل سنت کے اشاعت کے لیے سوتا ہوا جاگتا ہوا میں نے بہتوں کو نہیں دیکھا، لیکن ایک ایسا قادری فقیر تھا جو سسکیاں لیتا تھا تو مسلک اعلی حضرت کے لیے۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ رئیس القلم سخی بھی بہت تھے اور رئیس القلم بخیل بھی بہت تھے۔ رئیس القلم کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی ادنا سے ادنا مکتب اور مدرسے کا طالب علم کہہ دے کہ حضرت میں عالم بننے کے بعد دارالعلوم بناؤں گا، میں عالم بننے کے بعد مناظرہ کروں گا، میں عالم بننے کے بعد ایک بہترین درسگاہ بناؤں گا، رئیس القلم اسے اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھ لیتے تھے۔ یہ سخاوت کا عالم تھا۔ لیکن اگر کسی نے 1 منٹ بلا وجہ اور بے مقصد رئیس القلم کا ضائع کیا تو رئیس القلم سب برداشت کر لیتے تھے، لیکن اپنا 1 سیکنڈ بے وجہ استعمال ہونا یہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ اب میں یہاں 2 باتیں عرض کروں۔ آپ یاد کیجئے شاہبانوں کیس کا طوفان کھڑا ہوا تھا، اس وقت بڑے سے بڑے سورما پڑے تھے، لیکن حکومت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے اور شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے سر پہ کفن باندھ کر اترنے والا اس ہندوستان میں اگر کوئی پہلا اہل سنت کا عالم تھا تو اس عالم ربانی کا نام رئیس القلم تھا۔ یاد کیجئے جب مطالبہ جہیز، شراب کی لعنت اور بلا وجہ طلاق کی لعنت جب عروج پر آنے لگی تو رئیس القلم نے محسوس کیا کہ ہمیں اصلاح معاشرہ کی تحریک چلانی ہوگی، اور ادارے شریعہ کے پلیٹ فارم سے بہار و جھارکھنڈ کے ہر ضلع میں تحریک اصلاح معاشرہ ادارے شریعہ کی کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ اور تھوڑی سی باریک ماضی کی تاریخ کا ایک چھوٹا سا حصہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ میں تو ناز کرتا ہوں، میں رش کرتا ہوں حضور حافظ ملت کے ان جملوں کو جب میرے ذہن و فکر پر جب وہ جملے آتے ہیں تو میں اتراتا ہوں اور میں ناز بھی کرتا ہوں۔ آخر حضور حافظ ملت نے کیوں فرمایا تھا کہ کاش میرے پاس ہیرے اور جواہرات ہوتے تو ایک پلے پر ارشد القادری کو رکھ دیتا اور دوسرے پلے پر ہیرے جواہرات رکھ دیتا اور برابر تول کر غربا میں صدقہ کر دیتا۔ یہ خاندان کی وجہ سے نہیں تھا، یہ خاندان اور حسب و نسب کا کوئی رشتہ نہیں تھا، بلکہ اس عارف باللہ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ ایمان والوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے
ارشد القادری کے زلزلہ کی ضرورت پڑے گی، ارشد القادری کے زیر و زبر کی ضرورت پڑے گی، مسلم پرسنل لا کانفرنس کی ضرورت پڑے گی، ادارے شریعہ کی ضرورت پڑے گی، جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن بیرون ممالک جب ہندوستان سے ان آوارہ جماعتوں کا قافلہ اترنے لگا تو اس ہندوستان کی مٹی سے وہ قادری فقیر، وہ غوث الاعظم کا اسیر جسے دنیا رئیس القلم کہتی ہے، بیرون ملک کا سفر کیا ہے۔ اور آج بھی جو لوگ بیرون ممالک ہیں وہ خوب قاعدے سے جان رہے ہیں، جہاں لوگ اعلی حضرت امام عشق و محبت کا نام نہیں، تذکرہ نہیں، کنز الایمان نہیں، فتاوی رضویہ نہیں، بلکہ اتنا ضرور کہا کرتے تھے لوگ کہ ہندوستان میں ایک عاشق رسول ہے، ہندوستان میں ایک عاشق رسول ہے، ہندوستان میں ایک عاشق رسول ہے، اس کے عشق کی دھوم مچی ہے پوری دنیا میں۔ لیکن یہ قادری فقیر رئیس القلم کا جب گزر ہوا ہے اس بے سر و سامانی کے عالم میں ان ملکوں کا سفر ہوا ہے جہاں زبان ہماری نہیں تھی، جہاں لوگ ہمارے نہیں تھے، جہاں ہاتھ چومنے والوں کی کثرت نہیں تھی، لیکن رئیس القلم کا عزم اور حوصلے کو سلام کرتے ہیں ہم جی، کہ رئیس القلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، بیٹا بسے بسائے شہر میں آشیانہ بنانا سب کو آتا ہے، بنے بنائے شہر میں آشیانہ بنانا سب کو آتا ہے، لیکن سنگلاخ میدان کو منتخب کر کے آشیانہ بنانا یہ ہر ایک کے بس کا روگ نہیں۔ اور وہی جنون تھا، وہی جذبہ تھا، وہی دھن تھی کہ آج سہارنپور میں جامعہ صابریہ رضویہ کی وہ عمارت دکھائی دے رہی ہے۔ اس سفر میں میں قائد اہل سنت کے ساتھ خادم کے طور پر گیا تھا۔ میں نے صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گھنٹہ ہچکیاں لیتے ہوئے میں نے بغل میں کھڑا ہو کر ہچکیاں لیتے ہوئے سنا تھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ رئیس القلم اپنی اولادوں کے لیے نہیں رو رہے تھے، رئیس القلم کی صدری بھیگ چکی تھی، بالکل داڑھی تربتر آنسوؤں میں تھی۔ اس کی یہ نہیں تھی کہ ان کی اولادیں کروڑپتی بن جائیں، ارب پتی بن جائیں، حکومت کا کوئی بہت بڑا تحفہ مل جائے، بلکہ رئیس القلم اس لیے پچھاڑے مار کر روتے تھے اور صابر پاک کی بارگاہ میں یہ استغاثہ ڈال رہے تھے، میں نے تو آپ کی عظمتوں کا جھنڈا اٹھا لیا ہے، ارشد کے بازوؤں کو طاقت پہنچانا، ارشد کے بازوؤں کو ہمت پہنچانا، ارشد کے لیے اسباب مہیا کرانا یہ آپ کی دہلیز کا کام ہے۔ ہمارا تو کام تھا کہ ہم چراغ لا کر روشن کر دے، اب ان چراغوں کی حفاظت کرنا آپ کے ذمہ کرم پر ہے۔ دنیا دیکھتے رہ گئی، جہاں پوسٹر چھاپے گئے تھے رئیس القلم کے خلاف، در و دیوار پاٹ دیے گئے تھے اور نہ جانے کیا کیا لکھا گیا تھا۔ اس میں سے کچھ اشتہارات بھی میں نے اکھاڑے تھے دیواروں سے، جو لا کر کے رکھا بھی گیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ وہ اشتہارات ہوں گے، لیکن رئیس القلم نے اس کی پرواہ نہ کی۔ مجھے یاد ہے وہ زمانہ، وہ دن جب رئیس القلم نے فرمایا کہ ہمیں اپنے یو پی ضلع کے بلیا میں ہمیں مدرسہ قائم کرنا ہے۔ اس وقت میں نے ایک چھوٹی سی بات بڑی ڈرتے عرض کر دی کہ حضور آپ نے اتنے دارالعلوم قائم فرما دیے ہیں، ان کے چلانے کا انتظام ہو۔ رئیس القلم فرماتے ہیں، دیکھ دوبارہ یہ مت کہنا، میرا تو کام ہی ہے چراغ جلاتے رہنا، جو لوگ باقی رہیں گے ان لبوں کی حفاظت ان کے ذمہ ہوگی۔ رئیس القلم نے اپنے خاندانی زمین کا ایک انچ جامعہ رشیدیہ رضویہ کے لیے وقف کر دیا، اور ان کی آبائی جو زمین تھی، جو پراپرٹی تھی، اس پر ایک شاندار دارالعلوم کا قیام عمل میں آیا۔ تو جماعت اہل سنت کے لیے رونے والا قائد، جماعت اہل سنت کے لیے تڑپنے والا قائد، ہندوستان کے کسی بھی گوشے، کسی بھی صوبے، کسی بھی ضلع میں فرقہ وارانہ فسادات ہو جائیں، کوئی آفت ناگہانی آ جائے، چاہے اندھڑ ہو یا طوفان ہو یا زلزلہ ہو، رئیس القلم وہ ذات تھی جو سب سے پہلے فرماتے تھے کیا حال ہوگا ہمارے ان لوگوں کا، ان کے بچوں تک روٹیاں پہنچ رہی ہیں کہ نہیں پہنچ رہی ہے۔ ادارہ شریعہ پوری مستعدی کے ساتھ راحت و ریلیف کے کام میں لگتا تھا، گویا جو 100 سال آگے کا نقشہ بنا کر جماعت اور معاشرے کے لیے اپنی زندگی کے ہر سانس نظر کرنے والا اور لٹانے والی ذات
ہندوستان میں اگر دکھی ہے تو وہ رئیس القلم کی ذات ہے۔ اب آئیے ایک آخری بات میں عرض کر دوں، میں نے ایک مرتبہ رئیس القلم سے عرض کیا تھا ادارے شریعہ میں، حضور اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مدرسہ قائم کرنا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں۔ رئیس القلم فرماتے ہیں بے وقوف تم اپنے اعتماد کو مضبوط کرو، اپنے ارادے کو مستحکم کرو، اس وسوسے کو نکال کر دفن کر دو۔ جب سیٹھ اور سرمایہ داروں کی تجوریاں بند ہو جاتی ہیں تو میں اپنے آنسوؤں سے غوث الورا کی دہلیز پر دستک دیتا ہوں اور میرے غوث الورا اسباب مہیا کرا دیتے ہیں۔ الحمدللہ اس کی جیتی جاگتی اگر تصویریں دیکھنی ہو تو ہالینڈ کی بہت ساری تنظیمیں ہیں، انگلینڈ کی ساری تنظیمیں ہیں۔ اب ایک آخری بات پھر میں عرض کر دوں، حضور رئیس القلم قائد اہل سنت جامعہ مدینۃ الاسلام ہے کہ اپنے ایک تقریر میں رئیس القلم فرماتے ہیں کہ میں اس کو سنی مانتا ہی نہیں ہوں جو امام احمد رضا کو نہ مانے، جو امام احمد رضا کو نہیں مانتا میں اسے سنی ہی نہیں مانتا۔ گویا یہ معیار دیا ہے قائد اہل سنت نے کہ اسی معیار کا نام حسام الحرمین ہے، جس کا بڑا واضح طور سے اور آسان اور سلیس بالکل عام فہم انداز میں اس کا مفہوم سمجھا دیا۔ حسام الحرمین پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، باشعور لوگوں کے لیے، اہل علم و دانش کے لیے، لیکن عام گاؤں میں، قصبے اور کھیڑے میں رہنے والوں کو عقیدہ سمجھانے کے لیے قائد اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا میں اس کو سنی نہیں مانتا۔ حضرات آج کورونا وائرس کی وجہ سے جو ایک بارات سجتی تھی، جو جمشید پور میں ایک دھوم مچتی تھی، اس دھوم میں یقیناً چاروں طرف سناٹا ہے۔ اہل جمشید پور متمنی ہوا کرتے تھے، ہمارے عزیز طلبہ بہار، جھارکھنڈ، بنگال، یو پی، اڑیسہ، قریب پاس کے تقریباً درجنوں صوبے کے ہمارے عزیز طلبہ اس مقابلہ جاتی پروگرام میں شریک ہوتے تھے، جہاں سے علامہ ارشد القادری چیریٹیبل کی طرف سے ان کو ایوارڈ دیے جاتے تھے، انعامات دیے جاتے تھے اور ہمت افزائی کے لیے کچھ نذرانے پیش کیے جاتے تھے، اور یہ سارا انتظام جانشین قائد اہل سنت حضرت علامہ ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرات اس وقت میں عرس قائد اہل سنت کے موقع سے اس خوشخبری کو آپ تک پہنچائے بغیر میں اپنی گفتگو پوری نہیں کرنا چاہتا۔ ہمیں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس بات کا احساس ہوتا تھا، اور رئیس القلم کا یہ خواب تھا جب وہ گزرتے تھے ان کی طرف سے اس راستے سے جن کے مد مقابل ادارے شریعہ کا وجود عمل میں آیا تھا، تو رئیس القلم فرماتے تھے کاش میرے پاس بھی بیٹا ایسی عمارت ہو جاتی، کاش میرے پاس بھی اتنے وسائل ہو جاتے۔ اس وقت میں یہی کہتا تھا آپ دعا فرمائیں، وہ دن قریب ہے کہ یہ بھی آپ دیکھیں گے۔ الحمدللہ پٹنہ جیسے مہنگے شہر میں 12 کٹھا زمین لے کر ایک شاندار عمارت کی تعمیر کی گئی۔ اب ہمیں یہ فکر لاحق ہوتی تھی کہ ہم جماعت اہل سنت کے لیے، دانشوروں کے لیے اور اپنے احباب کے لیے ہم اگر کوئی باضابطہ اجلاس کرنا چاہیں، ابھی 3 طلاق کا مسئلہ آیا یا NRC کا مسئلہ آیا، ہمیں اپنے وکلا کے ساتھ گفتگو کرنی تھی، لیکن ہمیں کرائے کا ہال ڈھونڈنا پڑتا تھا، ملتا بھی تھا نہیں بھی ملتا تھا، بہت ساری پریشانیاں ہوتی تھی۔ لیکن الحمدللہ عرس قائد اہل سنت کے موقع سے یہ اہل سنت کے لوگوں تک خوشخبری میں پہنچانا فخر سمجھتا ہوں کہ ادارے شریعہ کے اس نئی عمارت میں 23 بائی 60 تقریباً 1600 اسکوائر فٹ کا علامہ ارشد القادری سیمینار ہال کی تعمیر ہو کر مکمل سج دھج کر تیار ہو چکا ہے۔ اب ہمیں محتاجی نہیں ہے،
کہ ہم کہاں جائیں گے اپنی جماعت کی گفتگو کرنے، اب ہم کہاں جائیں گے اپنے دانشوروں کی نشست کرنے، اب ہم کہاں کرائے کا مکان ڈھونڈیں گے اپنے خیالات کو یکجا کرنے کے لیے۔ الحمدللہ وہ اسباب بھی مہیا ہوئے ہیں حضور رئیس القلم کی دعاؤں کی برکتوں سے۔ الحمدللہ اس وقت جامعہ فیض العلوم کی عمارت میں ہم بیٹھے ہیں۔ یقیناً کورونا وائرس نے ہمارے عزیز طلبہ کے لیے کہ تعلیم کا ایک بڑا خسارہ کیا ہے، تعلیم کا سلسلہ منقطع ہے، لیکن ہم عرس قائد اہل سنت کے موقع سے ہم اہل سنت کے سبھی مدارس کے اساتذہ سے بنتی کریں گے، اپیل کریں گے، التجا کریں گے۔ یہ ہم نے نظام ادارہ شریعہ شروع کر دیا ہے۔ ہم التجا کریں گے کہ اب تک آپ گھڑی دیکھ کر پڑھائیں، اب تک آپ ٹائم دیکھ کر پڑھائیں، اب تک آپ کانٹا دیکھ کر پڑھائے ہیں۔ یہ جو 6 مہینے کا خسارہ ہوا ہے، ہم التجا کریں گے اہل سنت کے ان تمام مدارس کے اساتذہ سے، اس لیے کہ گاؤں میں دیکھتا ہوں، کھیڑے میں دیکھتا ہوں، جنگل و پہاڑ میں چھانتا ہوں، مدارس اہل سنت میں 99% میرے معاشرے اور میرے سماج کے اس طبقے کے بچے آتے ہیں جن کا باپ مزدور ہے، جن کا باپ رکشہ چلانے والا ہے، جن کا باپ نہایت ہی کاشت اور کسانی کرنے والا ہے۔ مالی حالات ٹوٹ چکے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو 10 پارہ 15 پارہ 18 پارہ 20 پارہ ثانیہ رابعہ خامسہ تک پڑھے ہوئے بچے گھر کی غریبی اور تباہی دیکھ کر وہ ہمت نہ ہار جائیں، وہ ہمت نہ ہار جائیں۔ اس لیے اگر وہ ہمت ہار گئے ہمارے بچے نا، تو ہمارا یہ چند ماہ کا جو نقصان ہے، اس کا اثر جماعتی سطح سے بہت لمبا جائے گا اور بہت دور تک ہم متاثر ہوں گے۔ اس لیے ہم اپنے عزیز طلبہ سے اپیل کریں کہ ہمت مت ہاریے۔ ہم اپنے اساتذہ سے بنتی اور اپیل کریں گے کہ ہم یاد کریں قائد اہل سنت کو۔ لوگوں نے سنا ہے، ہم نے ساتھ وہ کام کیا ہے۔ جامعہ مخدومیہ گوہاٹی جو پہاڑ پر تعمیر ہو رہی تھی، مولانا شہادت حسین فیضی ہمارے ہمراہ تھے۔ فیض العلوم جمشید پور سے ان کو رئیس القلم نے منتقل کیا تھا کام کے لیے۔ میں نے وہ دن بھی دیکھے کہ رات کو 2 بجے کے بعد آنسوؤں سے تر داڑھی بھیگے گمچھے رئیس القلم مصلے سے اٹھ کر فرماتے تھے، بیٹا رات کا وقت ہے، تم لوگ نیچے سے چھڑ اوپر پہنچا دو، تم لوگ تھما دو، پکڑا دو، میں چھڑ کھینچ لوں گا، تھوڑی سی مزدوری بچ جائے گی تو ہمارا کام کچھ اور آگے بڑھ جائے گا۔ ہم اپنے محترم اساتذہ سے اپیل کریں گے، اگر آپ طے کر لیں، اگر آپ عہد کر لیں کہ ہم گھڑی دیکھ کر تعلیم نہیں دیں گے، ہم اپنے مسلک اور مشرب کے تحفظ کے لیے مبلغین کو مستحکم بنانے کے لیے یہ جو 4-6 مہینے کا وقفہ اور نقصان ہوا ہے، اس کو رات کو دن میں، دین کو رات بنا دیں گے، رات کو دن بنا دیں گے، ہم وہ خسارہ پورا کر دیں گے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ قائد اہل سنت کی بارگاہ میں اس سے اچھا خراج عقیدت کچھ نہیں ہوگا، اور یہ کام انشاءاللہ ادارہ شریعہ میں ہم نے شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ہے، میں اپنے سربراہ اعلیٰ ادارہ شریعہ سے یہ عرض کروں کہ اب ہم نے باضابطہ اپنے طلبہ کو بلانا بھی شروع کر دیا، اور الحمدللہ ان سال تربیت افتاء میں تقریباً 70 سے زائد درخواستیں آئیں۔ اللہ یہ میں سمجھتا ہوں یقیناً آپ کے ادارے شریعت، آپ کی سربراہی میں ادارے شریعت رئیس القلم کے متعین کیے ہوئے نشانے کی طرف جو سفر شروع کیا،
ایک خادم کی حیثیت سے ہم نے آخری سانس اور اپنی زندگی کو کا اوڑھنا بچھونا جو بنایا ہے، تو یقیناً اس اسیر غوث الورا کی دعاؤں کی برکت ہے، اور ہر مشکل سے مشکل چٹانیں جب سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو میں کسی اسٹول یا رنچ یا اسباب کا انتظار نہیں کرتا، ہاں تصور میں یہ ضرور کہہ لیتا ہوں کہ میدان میں چھوڑے ہیں تو پشت پناہی کون کرے گا، گروں گا اگر میں تو سنبھالے گا کون۔ اور میں تو مکمل بھروسہ رکھتا ہوں، جب مشکلیں گھیر لی ہیں، جب اسباب تھک گئے ہیں، جب لوگوں نے یقین کر لیا ہے اب بلیابی کا نکلنا ممکن نہیں ہے، تو بڑی بڑی باؤنڈریاں، بڑی بڑی دیواریں بہت چھوٹی ہو گئی، اور الحمدللہ رئیس القلم کا وہ جملہ ہمیشہ کانوں میں گونجتے رہتا ہے، اپنی ذات کے لیے زمانہ جیتا ہے، اپنی ذات کے لیے زمانہ جیتا ہے، مصطفیٰ کے دین کے لیے مصطفیٰ کا دیوانہ جیتا ہے۔ اگر دیوانگی سلامت ہے تو ہر منزل آسان ہوگی۔ آج جتنے ہمارے معزز علماء کرام، شورائے اسلام، خطبہ شریک ہوئے ہیں، اور جو جہاں سے شریک ہوئے، میری معلومات کے مطابق شام کو 7 بجے تک تقریباً کچھ نہیں تو بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، بنگال، آسام، یو پی، کرناٹکا، چھتیس گڑھ، راجستھان، مدھیہ پردیش، ادارے شریعہ کے ہر ان مرکزی دفتر کے ذریعے مسجدوں میں کل کا اہتمام ہوا، مدارس میں کل کا اہتمام ہوا، قرآن خوانیوں کا اہتمام ہوا، اور الحمدللہ حالات کو دیکھتے ہوئے، قانون کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے، مجبوری میں عرس قائد اہل سنت آج آن لائن ہم کیے۔ جمشید پور آج کے دن ایک تہوار کی شکل میں دکھتا تھا، ہر گلی سے، ہر محلے سے رئیس القلم کی کہ مزار شریف کے لیے چادر نکلتی تھی، ایک ہجوم دکھتا تھا، ہر گھر میں مہمانوں کا ازدحام ہوتا تھا۔ دعا کریں آپ سبھی علماء کرام، شرکا کہ رب ذوالجلال اس لعنت سے، کرونا وائرس کی لعنت سے پوری دنیا کو محفوظ فرمائے، اور مستقل اس کی کوئی دوا رب ذوالجلال غیب سے مہیا فرما دے۔ آخر میں جانشین رئیس القلم کا شکریہ ادا کروں، خادم ادارے شریعہ کے ناطے، جماعت اہل سنت کے ایک درد مند ہونے کے ناطے، جو منصب آپ کا ہے، اور جس منصب کے لیے حضور تاج الشریعہ، حضور محدث کبیر، حضور فیض العارفین اور دیگر ہمارے بزرگوں نے جس اعتماد اور بھروسے کے ساتھ آپ کی سجادگی کی دستار بندی کی تھی، یقیناً ہمارے ان بزرگوں نے خواب بھی دیکھا تھا، اور بلا شبہ آپ اس خواب کی تعبیر کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ پیش قدمی نہیں نتیجہ لے کر آ رہے ہیں۔ رئیس القلم کی وہ تمام کتابیں جو مختلف رسالوں کی شکل میں، مطبوعہ ہو غیر مطبوعہ، فقہ کا ہو یا رسالوں کی شکل میں، فتاوی ہو یا مضامین ہو، خطبات ہوں یا خطبہ استقبالیہ، ان سب کو آپ نے جمع کر کے جماعت اہل سنت پر آپ نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہم لوگوں کے پاس دینے کو تو کچھ نہیں ہے، ہاں دلانے کا ہنر ہے، یقیناً دلانے کا ہنر ہے، اور یہ دلانے والا بھی ہنر ہم کو کسی حکمراں نے نہیں سکھایا، رئیس القلم نہیں سکھایا،
رئیس القلم فرمایا کرتے تھے بیٹا آنسوؤں میں بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے، آنسوؤں میں بڑی طاقت ہے۔ اور نعت کا وہ رئیس القلم کا شعر یہ بتا رہا ہے کہ ان آنسوؤں کا مقام کیا ہے اور ان آنسوؤں کا استعمال کیا ہے۔ رئیس القلم نے بتا بھی دیا، سمجھا بھی دیا۔ متاع اشک نہیں ہے ادھر ادھر کے لیے، متاع اشک نہیں ہے ادھر ادھر کے لیے، بچا کے رکھ اسے طیبہ کی رہ گزر کے لیے، بچا کے رکھ اسے طیبہ کی رہ گزر کے لیے۔ طیبہ کی رہ گزر کے لیے۔ اور غم نبی میں ہمیں تڑپ تڑپ کے مرنے دو۔ الحمدللہ نثار جائیے صاحب، کیا عشق کا شعلہ نکلا ہے۔ غم نبی میں ہمیں تڑپ تڑپ کے مرنے دو۔ جینے کی تمنا سب کرتے ہیں لیکن نبی کے عشق میں مرنے کی تمنا کوئی عاشق صادق ہی کرتا ہے۔ غم نبی میں ہمیں تڑپ تڑپ کے مرنے دو، یہ درد ہم نے خریدا ہے عمر بھر کے لیے، یہ درد ہم نے خریدا ہے عمر بھر کے لیے۔ جانشین رئیس القلم کو کا میں شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے ان تمام مطبوعات، مطبوعہ غیر مطبوعہ کو 28 جلدوں پر مشتمل موسوعہ اسلامیہ کے نام سے 6000 صفحات پر اکٹھا کرنا، میں سمجھتا ہوں 6000 صفحات، اس کی ترتیب، اس کے حوالے جات اور جو مخطوطات تھے اس کو یکجا کرنا، وہ تمام خطبہ استقبالیہ اور اس کے بعد اس پر تبصرے، سب کو اکٹھا کر کے جو آپ نے رئیس القلم کی دستاویزی اثاثہ کو اہل سنت کے سپرد کیا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس عاشق صادق کے جانشین ہونے کا کما حقہ آپ نے حق ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور عرس قائد اہل سنت کے موقع سے میں التجا کروں گا اہل سنت کے ان تمام کانفرنس کرنے والی تنظیموں کے صدر اور سیکریٹری کو، اہل سنت کے ان تمام ملی فلاحی تنظیموں کے ذمہ داران کو، اہل سنت کے ان تمام مدارس کے صدر، محتمم، منیجر اور صدر المدرسین سے کہ 28 جلدوں پر مشتمل موسوعہ اسلامیہ کو آپ ضرور لائبریریوں تک پہنچائیں تاکہ ہماری جماعت کی آنے والی جو نسلیں ہیں، جو کل دفاعی مورچہ سنبھالنے والی ہماری طاقت ہے، وہ جان سکے، وہ سمجھ سکے کہ رئیس القلم نے ہمیں کسی میدان میں تنہا نہیں چھوڑا ہے، چاہے وہ آئینی معاملات ہوں، چاہے وہ سماجی معاملات ہوں، چاہے وہ عقائد و نظریات کے معاملات ہوں، چاہے وہ تحریک و تنظیم کے معاملات ہوں، چاہے وہ منصوبہ اور تحریک کے معاملات ہوں، چاہے وہ تعمیر و تنظیم کے معاملات ہوں، یہ ساری چیزیں سمیٹ کر آپ نے موسوعہ اسلامیہ کی شکل میں جو دستاویز اہل سنت کو نظر کی ہے، اللہ رب ذوالجلال آپ کو صحت کے ساتھ اس گراں قدر خدمات کو رب ذوالجلال قبول فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عرس قائد اہل سنت کے موقع سے یہ آپ کی طرف سے رئیس القلم کی بارگاہ میں یہ نایاب خراج عقیدت ہوگا۔ بے شک مجھے پورا یقین ہے چند لمحوں کے لیے حاضری ہوئی تھی،
بھائی ہدایت خان بھی تھے، بڑے بھائی غلام ربانی صاحب تھے، ابرار قیصر صاحب بھی تھے، سارے لوگ تھے۔ الحمدللہ چند لمحوں کے لیے ایسا لگا کہ بس حاضری قبول ہو گئی ہے۔ ہم بس انہی چند جملوں کے ساتھ التجا کریں گے، اللہ رب ذوالجلال ہم سبوں کو اپنے بزرگوں کا سچا غلام اور رئیس القلم کے مشن کا ایک سچا سپاہی بنا دے۔ یار زندہ، صحبت باقی۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔